बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कलाम के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद शुएब रज़ा हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन किराम, इस प्रोग्राम के पहले हिस्सा में हम सीरत नबवी के बहुत अहम गोशे पे गुफ्तगू करेंगे और दूसरे हिस्सा में उन सवालात को मौज़ूए बहस बनाएंगे जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जिन पे गुफ्तगू हो रही है। हर शख्स, चाहे वो स्कॉलर है चाहे वो आम शख्स है, वो उस पर बात कर रहा है। हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहब। अमानत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद हैं जनाब शारिक रसूल। शारिक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन किराम, पहला हिस्सा हम सीरत नबवी का जो देखेंगे वो है हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हिस्से मज़ाह। उस पर गुफ्तगू के लिए मैं जनाब अमानत रसूल साहब से गुजारिश करूँगा, अपने गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत में, आपकी ज़ात अक़दस में शगुफ्ता मज़ाजी थी। यानी आप अपने असहाब के साथ, अज़वाज मुताहरात के साथ और माशरे में रहने वाले लोगों के साथ आप मज़ाह भी फ़रमाया करते थे। बल्कि सहाबा बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे हर वक्त एक मुस्कुराहट रहती थी। यानी खिंचाव तनाव ये नहीं, बल्कि मुस्कुराहट। और यहाँ तक सहाबा कहते हैं कि जब भी रसूलुल्लाह से हमारी मुलाकात होती तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होती। यानी आप अपनी मुस्कुराहट से और मुस्कुराते चेहरे से आप हमें वेलकम किया करते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस में शगुफ्ता मज़ाजी और मज़ाह वो हमें मुख्तलिफ़ मौक़े पे दिखाई देता है कि जब आप अपने सहाबा के साथ मज़ाक फ़रमाया करते थे। आप ये देखिए कि रसूलुल्लाह की खिदमत में एक सहाबी हाज़िर होते हैं और सादा लो सहाबी हैं, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनसे पूछते हैं कि तेरे मामू की जो बहन है वो तेरी क्या लगती है। अब जब ये सवाल उस सहाबी ने सुना तो वो थोड़े से खामोश से हो गए कि अचानक इसका जवाब उनके जहन में नहीं आया। तो रसूलुल्लाह ने फिर ख़ुद फरमाया कि क्या तू अपनी माँ को भूल गया है। यानी मामू की बहन वो माँ ही लगती है। तो आप ये देखिए नाज़रीन किराम के कितना एक शगुफ्ता और शाइस्ता यह मज़ा है जो रसूलुल्लाह अपने सहाबा के साथ फरमाया करते थे। यानी मिसाल के तौर पर आप देखिए कि आपकी बारगाह में एक सहाबी आते हैं और अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह मुझे सवारी के लिए आप कोई ऊँट आप मुझे दीजिए, कोई जानवर की जिस पे मैं सवारी करूं। तो आपने फरमाया कि मैं तुम्हें ऊँटनी का बच्चा दूंगा। अब वो सहाबी अर्ज़ करने लगे, या रसूलुल्लाह मैं ऊँटनी का बच्चा लेकर क्या करूंगा, मुझे तो सवारी करनी है। तो आपने फिर फरमाया कि क्या ऊँटनी का बच्चा ऊँट नहीं होता। तो इस पे वो सहाबी हंस पड़े। और इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक खातून आती हैं और उनके खामंद बीमार हैं और वो अर्ज़ करती, या रसूलुल्लाह मेरे खामंद के लिए आप दुआ कीजिए। तो आप मुस्कुरा कर फरमाते हैं कि तुम्हारा खामंद वही है कि जिसकी आँखों में सफ़ेदी है। अब वो सहाबिया परेशान सी हो गई कि भाई आँखों में सफ़ेदी है मेरे खामंद की जो मैं नहीं देख सकी। तो वो घर जाती हैं और जाकर फिर अपने खामंद की आँखों को खोल कर देखती हैं। तो वो खामंद कहते हैं कि भाई क्या वजह है कि आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं मेरी आँखों को। तो वो कहने लगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि भाई क्या तुम उसी की बीवी हो जिसकी आँखें सफ़ेद हैं। तो वो सहाबी फिर हंस पड़े और हंस कर कहने लगे कि भाई आँखें तो सबकी सफ़ेद होती हैं, तो वाज़ेह बात है कि आँखों में सफ़ेदी होती है। तो गोया कि देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मज़ा है और जो आपका अंदाज़ है वो इतना शगुफ्ता है। एतदाल बहुत ज़रूरी है मज़ाह में। यानी अगर इंसान के मज़ाह में एतदाल नहीं है तो फिर ख़ूबसूरती और दिलकशी ख़त्म हो जाती है और फिर यूँ होता है कि जो अहमक लोग होते हैं वो इंसान पर जरी हो जाते हैं। यानी ज़्यादा हंसना, ज़्यादा मजाक करना और हर वक्त मजाक करना ये इंसान के वक़ार को और इंसान के रौब को ख़त्म कर देता है। अगर इंसान एतदाल के साथ मज़ाक करे जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें मालूम होता है, तो इसमें क्या है
اس میں شگفتگی بھی باقی رہتی ہے، دلکشی بھی قائم رہتی ہے، اور انسان کی شخصیت کی جو خوبصورتی، حسن اور جمال ہے یہ بھی باقی رہتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ہاں اس حوالے سے دو رویے ہوتے ہیں عام طور پر۔ ایک رویہ تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی بہت زیادہ مذہبی ہو جاتا ہے تو اس کے بھی چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے، یا دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت زیادہ مذاق کرتا ہے تو یہ دوسری انتہا ہو جاتی ہے۔ اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مذاق کیجئے لیکن اس بات کا خیال کیجئے کہ اس میں اعتدال اور توازن ہو۔ اور دوسرا جو اس حوالے سے نکتہ ہے اور جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی مذاق کریں تو وہ صرف مذاق ہونا چاہیے، یعنی جس سے سب انجوائے کریں، سب کو تفریح ملے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی شخص کی ذات پر، اس کی شخصیت پر اور اس کے قد کاٹھ پر، اس کے رنگ پر، اس کی ذات پر مذاق کیا جائے۔ یہ مذاق نہیں ہوتا، یہ طعن ہوتا ہے، یہ تشنیع ہوتی ہے، طنز ہوتا ہے کہ جو دوسرے کی شخصیت پر کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر یہ رویہ اختیار کر لیا جاتا ہے کہ چند دوست آپس میں مل کر ایک دوست کو نشانے پہ رکھ لیتے ہیں اور اس کو جگت بازی اس کے ساتھ کرتے ہیں، تو اس کو مزاح نہیں کہا جاتا۔ مزاح یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی آپ کی خدمت میں ایک بوڑھی خاتون آتی ہے، صرف ایک صحابیہ ہی نہیں بلکہ حضرت صفیہ بھی جو آپ کی پھپھو ہیں، وہ بھی آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بوڑھے لوگ جنت میں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اب آپ کی جو پھوپھی ہیں وہ بھی پریشان ہو گئی، رونے لگ گئی۔ اب وہ جو خاتون تھی صحابیہ وہ بھی رونے لگ گئی اور جانے لگی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے اسے روک کر، یا یہ ہے کہ پھر صحابی کو پیچھے بھیجا اور یہ پھر خوشخبری دی اور کہا کہ چونکہ وہ خاتون، وہ صحابیہ مسلمان تو تھی ہی، حافظہ بھی تھی قرآن مجید کی، تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ اے خاتون، کیا تو نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی؟ وہ آیت کون سی؟ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم ایک نئی اٹھان ان لوگوں کو، ان عورتوں کو جو دنیا میں مومنہ ہیں، مسلمہ ہیں، ان کو ہم جنت میں جب ان کو بھیجیں گے تو ہم ایک نئی اٹھان ان کو دیں گے، ایک نئی زندگی ہوگی، ایک نیا جوبن ہوگا، ایک نئی تخلیق ہوگی، ایک نیا انداز ہوگا۔ تو فرمایا کہ پھر جنت میں جب جائیں گی یہ خواتین، جو ان کے وہاں پر جوڑے ہوں گے یہ ان کی ہم عمر بھی ہوں گی اور یہ دوشیزائیں بھی ہوں گی۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ تو رسول اللہ نے پھر اس خاتون سے کہا کہ کیا آپ نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا؟ تو یہ رسول اللہ کا انداز تھا مزاح کا، اور یہ تھی آپ کی شگفتہ مزاجی۔ آخری مثال میں یہاں پہ بیان کر کے آج کی اپنی گفتگو کو ختم کروں گا کہ رسول اللہ کے ایک صحابی تھے، اور وہ جب کوئی نیا پھل آتا تو وہ ہر موسم کا پھل آپ کی خدمت میں پیش کرتے۔ یعنی جیسے گرمیوں کا موسم آتا ہے تو اس میں آم آ جاتے ہیں، اور سردیوں کا موسم آتا ہے تو اس میں سنگترا یا مالٹا یہ آ جاتے ہیں، کنو آ جاتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی تازہ پھل آتا تو وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر کر دیتے۔ اب اندازہ کیجئے، یعنی رسول اللہ کے شگفتہ مزاجی کا اور طبیعت کے اندر جو ایک ٹھہراؤ تھا، وقار تھا، کہ وہ صحابی ادھار لے کر پھل آپ کی خدمت میں لایا کرتے تھے، اور جب وہ دکاندار پھل فروش وہ جب اس صحابی سے تقاضا کرتا کہ بھئی آپ مجھ سے پھل لے کر گئے تھے، اب 2 4 5 دن ہفتہ گزر گیا ہے، اب آپ میرے پیسے مجھے دے دیں، بطور قرض آپ پھل لے کر گئے، تو وہ اس صحابی اس دکاندار کو ساتھ لیتے اور رسول اللہ کے پاس آ جاتے اور کہتے یا رسول اللہ، جو میں نے پھل آپ کو نیا موسم کا آپ کو میں نے پیش کیا تھا نا، وہ میں نے قرض پر لیا تھا، اور میری استطاعت تو ہے نہیں کہ میں اس دکاندار کو اس کا قرض واپس کر سکوں، تو لہٰذا آپ ہی پھر اس کو پیسے دے دیجئے، اس کی ادائیگی کر دیں۔ تو رسول اللہ مسکراتے اور پھر آپ فرماتے کہ بھئی آپ تو میرے لیے ہدیتاً اور تحفتاً لائے تھے۔ تو وہ عرض کرتے یا رسول اللہ، میری اتنی ہمت کہاں پر کہ میں یہ استطاعت رکھوں کہ میں تحفہ تو لایا ہوں آپ کے لیے، لیکن وہ میں لایا ادھار پر ہوں،
تو آپ مسکرا پڑتے اور پھر اس شخص کی، اس دکاندار کی جو قیمت ہوتی پھل کی، وہ آپ اس کو واپس کر دیا کرتے تھے۔ یعنی طبیعت کے اندر انبساط ہونا چاہیے، طبیعت کے اندر شگفتہ مزاجی ہونی چاہیے، یعنی اس طرح انقباض اپنی طبیعت کے اندر پیدا کرنا، یا اپنی گفتگو سے یا اپنے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے، کہ جو دوسرا شخص ہے وہ بات کرنے سے ہی نالا ہو جائے یا علیحدگی اختیار کر لے یا اپنی بات کو بیان نہ کر سکے، تو رسول اللہ کی یہ سیرت نہیں تھی۔ بلکہ صحابہ آپ کے پاس آتے، بیٹھتے، گفتگو ہوتی، مزاح بھی ہوتا تھا، اور جہاں پر اللہ کے حکم کی بات ہوتی تو پھر وہاں پر وہ سنجیدہ ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ دن کے وقت صحابہ مذاق کرتے تھے، لیکن ان کی راتیں اللہ کی یاد میں گزرا کرتی تھی، اور ان کا جو ایمان تھا وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط اور مستحکم ہوا کرتا تھا۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، امانہ سے بہت شکریہ، آپ نے انتہائی خوبصورت انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کا وہ پہلو ہمارے سامنے رکھا جس کو ہمارے ہاں، جس پہ بہت زیادہ عام طور پہ ہمیں سیرت کے اندر جو عام کتابیں اس میں یہ چیزیں نہیں ملتی۔ اچھا، اس پہ بہت زیادہ سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں، چیزوں کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں، تو مذہبی جو بیانات ہیں، مذہبی جو رائٹنگز ہیں، اس میں ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، یا سیرت جو ہمارے ہاں جلسوں میں بیان کی جاتی ہے، اس میں کہیں پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو ڈسکس نہیں کیا جاتا، بہت کم کیا جاتا ہے۔ اور پھر ایک کچھ روایات بھی بیان کی جاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کبھی دانت نظر نہیں آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھل کے ہنسے نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدہ رہتے تھے۔ اور پھر ایک تو یہ، دوسرا ہمیں سیرت النبوی کی کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے اندر یا لڑکپن کے اندر ان کی کھیلوں کی طرف جو رجحان تھا وہ نظر نہیں آتا۔ تو اس سے ایک خاص طرح کا طرز عمل، یا آپ کہہ لیں کہ طرز فکر پیدا ہوتا ہے کہ شاید پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان ساری چیزوں سے ہٹے ہوئے تھے۔ یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا، لیکن میں اس حوالے سے عرض کروں گا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہماری سیرت کی کتابوں میں اور احادیث جو روایات ہیں ان میں یہ پہلو نہ بیان کیے گئے ہوں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان پہلوؤں کو ہمارے ہاں بیان کیا نہیں جاتا۔ یعنی سیرت نگاروں میں اگر نام لوں تو کافی نام ہیں، پرانی کتابوں کے بھی ہیں اور جدید دور میں بھی ہمارے بہت سے سیرت نگار ہیں۔ خاص طور پر ڈاکٹر یاسین مظہر صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو 1-2 سال پہلے وفات پا گئے تھے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا بڑا کام ہے، اس کے علاوہ مولانا وحید الدین خان صاحب کا بڑا کام ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ علماء نے اس پر کام کر کے رکھا ہے، لیکن معاشرے میں جو نمایاں لوگ ہوتے ہیں، یعنی خطابت کے حوالے سے، گفتگو کرنے کے حوالے سے، وہ ان پہلوؤں کو بہت کم اجاگر کرتے ہیں۔ شاید جو ایک ان کو ضرورت نظر آ رہی ہوتی ہے وہ اسی کو بیان کرتے رہتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ہاں کے روایتی علم ہے یا ایک روایتی نالج ہے اس کے مطابق پھر لوگ آگے بیان کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ ایسا نہیں، جیسے اب آپ نے نوجوانی کے حوالے سے آپ نے بات کہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھیل بھی نظر آتی ہے، یعنی جیسے نیزہ بازی ہے، گھڑ سواری ہے، اور تلوار کا چلانا ہے، جو اس ٹائم پیریڈ پہ اس وقت کی جو سوئمنگ بھی ہمیں سیرت کی کتابوں میں آتی ہے، تیراکی، اس کا بھی ذکر آتا ہے ہمیں۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرا پہلو دیکھیے کہ معاشرے میں بھرپور کردار آپ نے ادا کیا۔ حلف الفضول کو آپ دیکھ لیجئے، وہ اتنا بڑا ایک معاہدہ تھا کہ جو آپ نے کیا تھا، اور اس میں کیا تھا؟ اس میں یہ تھا کہ جو اجنبی آتا ہے، کیونکہ مکہ میں جو اجنبی آتا تھا تو اس کو وہاں کے لوگ کئی دفعہ اس سے دھوکہ دہی کرتے تھے، ان کے حقوق کو محفوظ رکھنے کے لیے، سیکیور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور چند نوجوانوں نے مل کر حلف الفضول کو آپ نے قائم کیا، بنایا۔ تو گویا کہ دونوں طرف یہ ایکٹیویٹیز ہمیں نظر آتی ہیں۔ ہمارے علماء کو، اسکالرز کو خاص طور پر یہ چاہیے کہ نوجوانوں کو اس پہلو سے بھی روشناس کرائیں، اور ہم نے آج کا جو پروگرام ہے خاص طور پر جمعہ کے دن اسپیشل جو ہے الکلام کا، وہ اسی لیے ہم نے شروع کیا تاکہ ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کتنے ایسے پہلو ہیں
کہ جو ہم سے جو چھپ گئے ہیں یا ہم ان کو بھول گئے ہیں یا ہمیں ان کے بارے میں بتایا نہیں جاتا، ان پہ ہماری خاص توجہ نہیں جاتی۔ اچھا مولانا صاحب، ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا، ہمارے ہاں جو شخص بھی سنجیدہ رہتا ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جو شخص بھی اپنی جوانی میں، لڑکپن میں کھیلوں کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہوتا ہے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں وہ زیادہ انوالو ہوتا ہے، تو اس کے اساتذہ، ماں باپ، معاشرے کے لوگ اس کو کہتے ہیں کہ کسی اچھے کام میں اپنی ایکٹیویٹی لگاؤ، اور پھر اس کو اسی طریقے سے جیسے میں نے بیان کیا ہمارے سیرت سے، پھر بزرگوں کی تعلیمات سے وہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو وہ اتنے گھنٹے پڑھتے تھے، ان کی کوئی ایکٹیویٹی ایسی نظر نہیں آتی ہمیں۔ تو یہ جو رویہ ہے کہ ہم خاص طرح کے 2 باکسز بنا لیے ہیں کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں، یعنی اگر آپ پڑھنے لکھنے والے ہیں تو آپ اس باکس میں فٹ ہوں گے جس میں آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئے گی، جس میں آپ کھیلیں گے نہیں، کسی ایسی ایکٹیویٹی میں شامل نہیں ہوں گے، اور اگر آپ نالائق ہیں تو پھر آپ کھیلیں گے بھی یا باقی چیزیں بھی کریں گے۔ تو یہ جو معاشرے کا پہلو ہے، اس کو کیسے بہتر کیا جائے؟ اچھا، بات یہ ہے کہ جس کا کھیل کی طرف رجحان ہے اس کی سرپرستی اور اس کی رہنمائی اسی حوالے سے کی جانی چاہیے۔ آج کی دنیا میں بہت بڑا یہ میدان ہے اور بڑی ورائٹی ہے، اس میں مختلف شعبے ہیں، لوگ اس میں آگے بڑھ رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں، ایک تو یہ بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر جس کا رجحان تعلیم کی طرف، علم کی طرف ہے تو سبحان اللہ وہ اس طرف اپنی توجہ دے، لیکن یہ ہے کہ ادھر سے کھینچ کر ادھر لانے کی کوشش کرنا یا ادھر سے کھینچ کر ادھر لے کر جانے کی کوشش کرنا، تو میرا خیال ہے کہ یہ جو کوشش ہے یہ عبث ہے۔ اور آخری بات، جو دنیا سے چلا جاتا ہے نا، اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ ایگزیجریشن کرتے ہیں، مبالغہ آرائی ہم کرتے ہیں، یہ ایک عمومی مزاج ہوتا ہے لوگوں کا۔ یعنی مثال کے طور پر میں اگر اپنے بچے کو کسی طرف راغب کرنا چاہوں تو میں پھر دوسروں کے بچوں کی مثالیں دوں گا۔ اچھا، جب دوسرے بچوں کی مثالیں دوں گا تو میں تو ان کے گھر 2 گھنٹے کے لیے گیا، 1 گھنٹے کے لیے گیا، میں نے اس بچے کو دیکھا کہ وہ آیا، بیٹھا، میں نے کہا دیکھو کتنا باادب ہے اور کتنا اچھا ہے کہ آگے بیٹھ گیا، لیکن اب اس کی جو بقیہ زندگی ہے وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن میں اسی ایک مختصر وقت کی مثال بنا کر اپنے بچوں کو اگر میں ٹیز کرتا ہوں یا کرٹیسائز کرتا ہوں یا ان کی مثالیں دیتا رہتا ہوں، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ناانصافی والا رویہ ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کی زندگی تو آپ دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، لیکن اس بچے کی زندگی اس لیول پر تو آپ نے مشاہدہ نہیں کیا۔ آپ کو کیا پتہ کہ وہ اپنے ماں باپ کو کتنا ستاتا ہوگا یا کتنا وہ پریشان کرتا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک معتدل اور متوازن رویہ وہ در حقیقت بہتر ہوتا ہے اور اس سے تربیت بھی اچھی ہوتی ہے۔ بالکل جی پلیز۔ بہت شکریہ۔ اچھا، آپ نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا کہ جو زیادہ مذاق کرنا ہوتا ہے یہ انسان کے روب کو کم کرتا ہے، جی، تو جو زیادہ ضرورت سے زیادہ جو اچھائی کا رویہ ہے کسی کے ساتھ، کیا وہ بھی ہمارے روب اور دبدبے کو یعنی کہ اس میں کمی واقع کرتا ہے؟ دیکھیے، معاشرے میں نا 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتدال اور توازن یہ تو ہر معاملے میں ہونا چاہیے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ اتنے میٹھے نہ بنو کہ تمہیں لوگ نگل جائیں اور اتنے کڑوے نہ بنو کہ لوگ تمہیں تھوک دیں۔ یعنی دونوں کے درمیان انسان کا جو رویہ ہے، توازن اور اعتدال کا، وہ رویہ انسان کا ہونا چاہیے۔ جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے سامنے کون ہے۔ کئی دفعہ آپ بہت اچھے طریقے سے چلتے ہیں دوسرے کے ساتھ، وہ آپ سے اور اچھے طریقے سے چلتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، اگلا سمجھتا ہے کہ یہ بڑا سادہ آدمی ہے اور اس میں کوئی اتنی چلاکی نہیں ہے، تو میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں اور اس کو اپنے مفاد کے لیے میں آگے لے کر چل سکتا ہوں۔ تو وہاں پر پھر انسان کو چاہیے کہ وہ خبردار ہو جائے اور خام خواہ اپنے آپ کو دوسرے کے لیے غلط استعمال نہ ہونے دیں۔ تو لہٰذا آپ اچھے رہیں، آپ سب کچھ بنیں، سب کے ساتھ چلیں۔ کئی دفعہ ایسا اچھا رسپونس دوسرے کی طرف سے آپ کے لیے آتا ہے کہ آپ اگر دونوں مل کر بھی چلتے ہیں تو آپ ترقی کرتے ہیں، ترقی کی طرف بڑھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی میں جتنا اچھا ہو کر دوسرے کے ساتھ چل رہا ہوں، دوسرا اس طریقے سے میرے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ چلاکیاں میرے ساتھ کر رہا ہے، تو پھر وہاں پر واضح بات ہے کہ آپ کو محتاط ہو جانا چاہیے۔ صحیح، ٹھیک۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ امانا صاحب، ایک بہت اہم آج کل جو ڈیبیٹ ہمارے ہاں چل رہی ہے، کچھ دن پہلے
4 سے 5 دن ہوئے ایک خاتون نے ایک بڑے اسکالر ہیں ان سے سوال کیا تھا اور اس سوال کی بنیاد پہ سوال کو غلط کہا گیا یا سوال غلط ہے صحیح ہے، اس پہ بڑی ڈیبیٹ شروع ہوئی اور اس پہ بڑا لوگوں نے لکھا۔ میں چاہوں گا کہ ہم بھی اس پہ گفتگو کریں اور آپ کی رائے جانیں کہ کس طریقے سے اس پورے معاملے کو دیکھنا چاہیے اور کیسے ایک اسکالر کو ان چیزوں کا جواب دینا چاہیے۔ پہلا سوال، ہمارے ہاں خاص قسم کا کانسیپٹ سوسائٹی میں بنایا گیا ہے کہ اسلامک ہونے کا مطلب یہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، ہم دیکھتے ہیں جو زیادہ عبادات کے اندر اپنے آپ کو لگاتا ہے، اپنا ایک فزیکل گیٹ اپ اس طرح بناتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مذہبی ہے، اور دور سے ہی ہم اس کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ مذہبی ہے۔ ایک ہم نے یہ معیار طے کیا ہوا ہے۔ اب سوال یہ کیا گیا تھا اس اسٹوڈنٹ کی طرف سے، لڑکی کی طرف سے، کہ ایک ہمارے ہاں ایک خاص قسم کا معیار ہے جس کو ہم اسلامک کہتے ہیں، تو ہماری سوسائٹی وہ اسلامک ہے، یعنی اس پورے معیار پہ پوری اترتی ہے، جبکہ اس کے اندر ایک خاص قسم کی برائی ہے کہ وہ اپنے فزیکل ریلیشنز، انلیگل فزیکل ریلیشنز رکھتے ہیں۔ تو اس کو بتائیے گا کہ کیا یہ اسلامی ہے، غیر اسلامی ہے؟ سوال بنیادی طور پہ میرا یہ ہے کہ آپ بیان کیجئے گا کہ معاشرہ اسلامی یعنی اسلامی معاشرہ وہ کیسا ہوتا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، کیا صرف عبادات ہیں یا اور بھی چیزیں؟ دیکھیے، اسلامی معاشرے کی سمپل اور سادہ تعریف اگر ہم کریں تو یہ ہے کہ اسلامی احکام پر مبنی جو معاشرہ ہوتا ہے توازن اور اعتدال کے ساتھ، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلامی معاشرہ ہے۔ یعنی اس میں اللہ کے احکام آپ کو لوگوں کے رویوں میں، معاملات میں، ان کی زندگیوں میں نظر آتے ہیں۔ یعنی صرف یہ بات نہیں ہے کہ ہم صرف عبادات پر زور دیتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کے مزاج کو پڑھیں، دیکھیں، سمجھیں، قرآن کو، سنت کو، تو صرف یہ نہیں کہ عبادات پر زور ہے، ساتھ اس کے معاملات بھی ہیں، عقائد بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، یہ سب کچھ توازن اور اعتدال کے ساتھ۔ ہمارے ہاں اصل 2 رویے اختیار کر لیے جاتے ہیں۔ ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف حقوق العباد پر زور دینے لگ جاتے ہیں، اور دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم صرف حقوق اللہ پر زور دیتے ہیں۔ یعنی حقوق العباد والوں سے ہم نے یہ سنا کہ بھئی حقوق اللہ تو اللہ معاف کر دے گا، یہ اس کا معاملہ ہے، حقوق العباد ہمیں ادا کرنے چاہیے۔ تو اس طرح وہ پھر نماز میں بھی غفلت، سستی انسان اختیار کر لیتا ہے اور صرف یہ دیکھتا ہے کہ لوگوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کیے جائیں۔ ایک تو یہ صورت بن جاتی ہے۔ دوسری طرف یہ بن جاتی ہے کہ ہم نے دیکھا کہ جب نماز کی طرف لوگ ہوتے ہیں، روزے کی طرف ہوتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی کر جاتے ہیں اور اس میں وہ غفلت برت جاتے ہیں۔ اب یہ جو دونوں انتہائیں جو ہیں، یہ بالکل اسلام کے مزاج سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جہاں پر آپ عبادات اختیار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہاں پر آپ جب لوگوں کے ساتھ معاملات کریں، وہ بھی مکارم اخلاق کی جھلک اس کے اندر نظر آنی چاہیے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے جو دینداری ہے اس کی علامت اور اس کا نشان ہم نے نمازوں کو بنا دیا، جبکہ نماز اپنی جگہ پر دینداری ہے، لیکن اس کے ساتھ جو بنیادی بات ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے کہ اخلاق۔ یعنی آپ تجارت کاروبار کر رہے ہیں تو اس میں جو اخلاقیات کا معاملہ ہے وہ اس کو آپ اختیار کریں جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا۔ یعنی آپ کے جتنے ریلیشن ہیں مکمل طور پر۔ اچھا، پھر اس کی بنیاد تقویٰ پر پھر رکھ دی گئی۔ تقویٰ در حقیقت اسی چیز کا نام ہے کہ جو انسان کا انسان سے معاملہ ہے اس میں خدا خوفی ہو، اور اس میں تیسری جو ذات ہے وہ خدا کی ذات اس میں شامل ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے مولانا صاحب۔ دوسرا اسی پہلو کا، اس پورے معاملے کا دوسرا جو سوال ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب اس اسٹوڈنٹ نے، اس لڑکی نے سوال کیا اس اسکالر سے، تو آگے سے ایک خاص قسم کا ریئیکشن آیا اس بنیاد پہ کہ آپ کا سوال غلط ہے، اور پھر ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی۔ ہم نے دیکھا ہے اس میں سوشل میڈیا پہ جو ویڈیو آئی ہے کہ وہ لڑکی، وہ خاتون جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ نہیں، میرا سوال یہ اس طرح تھا، میرا مطلب یہ تھا، لیکن آگے سے مسلسل یہ کہا گیا کہ آپ کا سوال غلط ہے، اور اس طرح سے محسوس ہوا کہ شاید ان کو معافی کی طرف لے کے جانا چاہ رہے تھے کہ اب آپ معافی مانگیں یا معذرت کریں۔ اور اس طرح سے پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں، ایک دائی کو، ایک اسکالر کو، ایک استاذ کو، ایک بڑے کو اس سارے معاملے میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ سوال جتنا مرضی غلط ہو، کیا ایک دائی کا، ایک اسکالر کا، ایک استاذ کا یہ رویہ جو ہمیں نظر آیا ہے یہ جسٹیفائی ہے؟ دیکھیے، میں اس حوالے سے ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو سوال ہے نا، ہمیں صرف وہ ایڈریس کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔
یعنی ہمیں اس میں ہرگز نہیں جانا چاہیے کہ جو سوال کرنے والا ہے وہ کیوں کر رہا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی ذہنیت کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ تو میرا ذاتی خیال وہ یہ ہے، اور اسی کو ہی فالو کرنا چاہیے اہل علم کو، میں سمجھتا ہوں کہ جو سوال ہے نا بس اسی پر ہی رہنا چاہیے۔ ٹھیک، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو سوال آپ سے کرنے والا ہے وہ علم کی پیاس رکھتا ہے، وہ بڑے جذبے کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے، اور اس کی نیت میں کوئی ایسا کھوٹ نہیں ہوتا کہ جس کی بنیاد پر کوئی وہ کہ آپ کے علم کو پرکھ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ ایک تو اس کی پیاس ہوتی ہے، ایسے طلباء اور سائلین بھی ہوتے ہیں، سوال کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ دوسرا، مثال کے طور پر اگر کوئی آپ کو جج بھی کرنا چاہتا ہے، اس کا پس منظر کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی الہاد ہو سکتا ہے اس کا پس منظر کوئی بغاوت ہو سکتا ہے، کوئی اور صورت بھی ہو سکتی ہے، لیکن آپ کو بنیادی طور پر صرف سوال کو ہی ایڈریس کرنا چاہیے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے نوجوانوں میں اضطراب اور بے چینی ہے مذہب کے حوالے سے، اس اضطراب اور بے چینی کا جو علاج ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو نشانے پہ رکھ لیں، کسی پر تنقید کریں، اس شخص پر جو سوال کر رہا ہے وہ نوجوان، بلکہ اس کا جو سوال ہے فقط اس کو آپ ایڈریس کریں، بس اس کے بعد آپ کسی اور طرف نہ جائیں، اس کی ذات کی طرف یا اس کے پس منظر کی طرف۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے جس نے بھی بات کی، اور اگر وہ بات آپ کی سوچ یا آپ کی بنیاد کے خلاف ہے، تو ہمارے ہاں مذہبی طبقے کی طرف سے، مذہبی لوگوں کی طرف سے خاص قسم کی ریاکشن آیا کہ یہ غدار ہے، یہ خاص پلانٹڈ شخص ہے، یہ اس لیے یہ سوال کر رہا ہے۔ وہ آپ علمی دنیا کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا لوگوں کا، تو جب بھی کوئی کسی نے کتاب لکھی، کسی نے کوئی بات کی قرآن کے سوالات کو لے کے، حدیث کے معاملے کو لے کے، سیرت کے معاملے کو لے کے، تو ہم نے خاص قسم کا لیبل اس پہ لگایا اور پھر اس کو اوپر گالیوں کی، اس کے اوپر تنقید کی، یہ بوچھاڑ کر دی۔ ایک نوجوان، میں بھی نوجوان ہوں، بہت سے سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ ایک اسکالر 30 سال بعد، 35-50 سال بعد اس سٹیج پہ گیا ہوگا جس سٹیج پہ وہ کھڑا ہے، لیکن ایک نوجوان جو پہلی سیڑھی پہ کھڑا ہوا ہے، وہ اسکالر اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ بھی آخری سیڑھی پہ ہے جہاں پہ میں کھڑا ہوا ہوں۔ تو یہ رویہ تو کسی صورت میں میرے خیال میں نوجوانوں کو قریب لانے کے لیے، میں تو معذرت کے ساتھ یہی کہوں گا کہ نوجوان تو پھر دور ہو رہے ہیں، وہ پھر مزید دور ہوں گے، تو خدا کے ہاں جواب دہ کون ہوگا؟ وہ نوجوان ہوں گے یا اسکالر ہوں گے؟ دیکھیے، جو آپ نے یہ بات کہی نا کہ جو ایک مذہبی رویے کے حوالے سے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی مسلمان ہے یا کوئی غیر مسلم، آپ اس کو چھوڑ دیجئے، اصل ہے سوال۔ ٹھیک، اور اس سوال میں چھپا ہوا جو اضطراب اور بے چینی ہے وہ بنیادی چیز ہے، وہ آئیڈینٹیفائی ہونی چاہیے اور اس پر بات کی جانی چاہیے۔ اور نوجوان اگر آپ کے پاس آ گیا ہے تو یہ غنیمت ہے، وہ کہیں اور بھی جا سکتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس وہ آیا تو گویا کہ وہ اپنے سوال کا جواب آپ سے لینے آیا ہے، وہ یہ سمجھا ہے کہ بھئی یہ جو شخص ہے یہ میرے اس اضطراب کو دور کر سکتا ہے، میری اس بے چینی کو ختم کر سکتا ہے، یہ میرے اس سوال کا جواب دے سکتا ہے، تو لہٰذا یہ غنیمت سمجھیے کہ آپ کے پاس نوجوان آ رہے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ وہ وقت آیا کہ جب وہ آئیں گے بھی نہیں، تو پھر ہم کس کی اصلاح کریں گے، ہم کس کو بتائیں گے صحیح راستہ؟ پھر آپ دائی کیسے بنیں گے؟ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین کرام، بقیہ سوالات دیتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ شارق، آپ بریک میں کہہ رہے تھے کہ کچھ سوالات آپ کے ذہن میں بھی ہیں، تو پلیز۔ جی اچھا، تو آپ سب جو ڈسکس کر رہے تھے کہ نوجوانوں کے ذہنوں میں جو آج کل سوالات ہیں، تو میں بھی ایک نوجوان ہوں اور میرے بھی ذہن میں کچھ سوالات ہیں اس معاشرے کے حوالے سے۔ تو آج تھوڑے سیاست کے حوالے سے میرے سوال ہیں، اخلاقی پہلو کو لے کر، کہ ہمارے جو ہمارے ہاں جو سیاسی لیڈرز کو بدنام کیا جاتا ہے، ان پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے اور بعد میں کہہ دیا جاتا ہے آسانی سے کہ یہ تو سیاسی بیانیہ تھا۔ کیا یہ رویہ درست ہے؟ کیونکہ اس سارے مرحلے میں جو میرے جیسے لوگ ہیں، عوام ہیں، وہ یہ مان لیتے ہیں، تسلیم کر لیتے ہیں کہ فلانا جو شخص ہے وہ تو اس کا کردار ایسا ہے، وہ جو باتیں کی گئی ہیں اس کے حوالے سے وہ بالکل درست ہیں۔ تو جو بہتان لگائے جاتے ہیں، جو الزام تراشی کی جاتی ہے اور بعد میں کہہ دیا جاتا ہے کہ یار یہ تو سیاسی بیانیہ تھا، تو سیاسی بیانیہ ہونے کی بدولت کیا اس کی معافی ممکن ہے یا پھر خدا کے ہاں اس کی جواب دہی ہوگی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اگر جدید دنیا میں ایسا رویہ اختیار کیا جائے تو پھر تو ثابت کرنا پڑتا ہے جو الزام لگانے والا ہوتا ہے، اور اگر وہ ثابت نہیں کر پاتا تو پھر اس پر جرمانہ ہوتا ہے۔
यानी जदीद दुनिया में तो ऐसा होता है। हमारे यहाँ ये एक खेल है और अपने जिसे कहते हैं कि अपनी सियासत में आगे बढ़ने का एक अंदाज़ है, अपने जिसे कह लें इल्ज़ाम है, तोहमत है, ये जो कल्चर हमारे यहाँ है, तो वरना ऐसा दुनिया में होता नहीं है। यानी अगर कोई ऐसा तरीका इख्तियार करता है तो उसको फ़ौरन पकड़ लिया जाता है कि भाई आप साबित करो जो आपने कहा है। तो इसका एक तो रियासत के लिहाज से देखा जाए जदीद दुनिया में, तो इसकी जवाबदेही दुनिया में भी इंसान को देनी होती है। और दूसरी बात यह कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम इस्लाम को पढ़ते हैं, मुताला करते हैं, कुरान को देखते हैं, हदीस को देखते हैं, तो हमें अल्लाह पाक ने कुरान पाक में इस बात को बयान किया है कि इन्न समा वल बसरा वल फुवादा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला, कि ये जो समात है, सुनना और बसारत देखना, और ये जो आपके जज्बात और एहसासात हैं, और ये सब कुछ जो है कल क़यामत के दिन इनके बारे में सवाल होगा, आपसे पूछा जाएगा। और इसी तरह एक और मकाम पर ये फरमाया कि यौम तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यअमलून, कि क़यामत के दिन ये जो इंसान की ज़ुबान है, हाथ हैं, पाँव हैं, ये इंसान के ख़िलाफ़ गवाही देंगे। यानी जो कुछ भी इंसान करता रहा होगा तो उसके ख़िलाफ़ ये गवाही देंगे। तो हम कुरान मजीद को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सख्ती के साथ इस बात से मना किया गया है कि हम दूसरे के बारे में बदगुमानी रखें या दूसरे के बारे में हम ऐसी बातें कहें कि वला तख्फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म। कुरान कहता है कि ऐसी बात के पीछे मत लगो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है। तो ये जो रवैया हमारे यहाँ इज्तिमाई तौर पर या सियासी हवाले से हमें नज़र आता है, तो ये काबिल अफसोस है, और सिर्फ़ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी ये काबिल गिरफ्त है। हमारे यहाँ जो लोग हैं वो उनको सियासत का बहुत शौक़ है और सियासी सरगर्मियों का बहुत बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेते हैं, और जब भी सियासी जलूस मुनक़िद होते हैं तो बहुत जोशो खरोश से उसमें अपना किरदार अदा करते हैं। लेकिन क्योंकि ये टाइम टेकिंग एक चीज़ है, सियासी जलसा सरगर्मियाँ, पूरा दिन इसमें सर्फ हो जाता है, और जो आम लोग होते हैं उनके घर बार होते हैं, पीछे एक फैमिली होती है, माँ बाप, मियाँ बीवी, बीवी बच्चे, तो उनको छोड़कर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेना बिलाशुबा हमारे सियासी हुकूक भी हैं, लेकिन हुकूकुल इबाद का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो कि जो हमारा रवैया है कि हम आम ज़िंदगी के मामलात को पसे पुश डाल कर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, क्या ये रवैया दुरुस्त है और क्या इसके खुदा के यहाँ यानी कि हमें जवाबदेह होना पड़ेगा? देखिए, पहली बात ये है, आप सिर्फ सियासी सरगर्मियाँ नहीं बल्कि मजहबी सरगर्मियाँ भी, उसमें भी ये देखा जाता है कि तरजीह किसको हासिल है। बिल्कुल, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने बीवी बच्चों को छोड़कर आप निकल जाएं घर से जी, और उनके लिए कोई सहूलत ना हो, उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने का कोई ज़रिया और वसीला ना हो जी, और आप उनको बिल्कुल ही जिसे कहते हैं बेआसरा और बेसहारा छोड़कर आप कहें जी मैं अब तबलीग और दावत के लिए या मजहबी सरगर्मियों के लिए मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पर भी अल्लाह के यहाँ इंसान की पकड़ होगी। ठीक, तो तरजीह बुनियादी चीज़ है, प्रायोरिटीज़। इसी तरह सियासी सरगर्मियाँ हैं। अगर आप अपने घर बार को त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं और आप कहते हैं जी मैं एक बड़े मिशन पर निकला हुआ हूँ, तो अल्लाह के यहाँ आपके इस मिशन की कोई अहमियत नहीं है। अच्छा, आपके बुनियादी फ़र्द होने के नाते आपकी जो ज़िम्मेदारी है वो आपकी अपनी ज़ात से शुरू होती हैं। आप अपनी उन ज़िम्मेदारियों को पहले बेहतर तरीके से अदा करें, ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन तरजीह वो आपने कायम करनी है, और वो तरजीह आपको अल्लाह ने कुरान मजीद में और रसूलुल्लाह ने सुन्नत में हमें बता दी हैं कि उन तरजीहात के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। आप देखिए, थोड़ा सा इसी बात पे आप गौर करें कि जो इनकलाब लाना चाहते हैं या कोई तब्दीली लाना चाहते हैं इज्तिमाई सतह पर, तो इनफरादी सतह पर अगर वहाँ पर करप्शन है, बदउनवानी है, अपनी ज़िम्मेदारियों से गफलत है, आप मुझे बताइए कि वहाँ इज्तिमाई सतह पे कैसे तब्दीली आ सकती है। यानी तब्दीली तो असल मेरी ज़ात से शुरू होती है ना, आपकी ज़ात से, आपकी ज़ात से। तो जब हम बहसियत फ़र्द के माशरे में एक ज़िम्मेदार बनते हैं और बाशऊर बनते हैं, तो इज्तिमाई तौर पर तभी तब्दीली आएगी ना। आप ढेर सारी भेड़ें इकट्ठी कर लें, मवेशी इकट्ठे कर लें, तो उससे क्या तब्दीली आएगी? बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। इसी तरह इंसानों का मामला होता है कि इंसान
बाशऊर हो, इंसान बाकिरदार हो, बाअखलाक हो, अपनी ज़िम्मेदारियों को सही तरीके से अदा करने वाला हो, तो उस माशरों में ख़ुद ब खुद इज्तिमाई तौर पर तब्दीली रूनुमा हो जाती है। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारे यहाँ तबलीग करने वाले अफराद हैं जो मजहबी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बाकियों को भी दावत देते हैं कि आप आएँ, हमारे साथ चलें, लेकिन वो काफ़ी हम देखते हैं कि मजबूर करते हैं और खौफ खुदा यानी कि होना चाहिए सब में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डर का एलिमेंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं लोगों को राग़िब करने के लिए इस जानिब। तो लोग जो हैं वो मजबूर हो जाते हैं अपने घर बार को छोड़ने के लिए। वो समझते हैं कि जो दीन का फ़रीज़ा है वो अंजाम देना पहले बहुत ज़रूरी है, उसके बाद घर बार पे हम आएंगे। असल में बात यह है कि सारे मामलात हुस्न नीयत से नहीं चलते जी, यानी इंसान दीन का दर्क, दीन का इल्म भी किसी हद तक ज़रूर हासिल करे, यानी उसको ये पता होना चाहिए कि मेरी पहली ज़िम्मेदारी क्या है, फिर उसके बाद दूसरी ज़िम्मेदारी क्या है, फिर तीसरी ज़िम्मेदारी क्या है। यानी एक शख्स मिसाल के तौर पर दुकान पर बैठा हुआ है, अब उसकी पहली ज़िम्मेदारी है कि वो हलाल कमाए। अब अगर नमाज का वक्त होता है तो फिर उस पर लाजिम है कि उठकर वो नमाज को अदा करे। अब दुकान दूसरे नंबर पर आ गई, नमाज पहले नंबर पर चली गई। इसी तरह दुकान पर बैठा है तो वो हलाल रोज़ी कमाना वो पहले नंबर पर फिर आ जाता है। तो गोया के इन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर इंसान को ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हमारे यहाँ असल जो मसला है वो ये है कि लोग इस्लाम से, मज़हब से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मज़हब का इल्म हासिल नहीं करते। जब इल्म हासिल नहीं करेंगे तो फिर जो कुछ भी उनको कहा जाएगा वो फिर इस्लाम की, दीन की, मज़हब की मोहब्बत में फिर वो कर गुज़रते हैं, उस पर चलते जाते हैं। तो लेकिन जैसे जैसे इल्म इंसान को हासिल होता है फिर उसको पता चलता है कि भाई मैं असल जवाब दूँ अल्लाह की बारगाह में, और वहाँ पर मुझसे क्या पूछा जाना है, तो वो फिर उस शऊर और इल्म के साथ फिर अपने आप को तय करता है कि भाई मैंने कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। बिल्कुल ऐसे ही। और लोग मज़हब का बेशक बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि वो इल्म हासिल नहीं करते और मज़हब ने अंधी तकलीद से भी मना किया है। और लेकिन हम ये अंसर जो है अपने लोगों में बहुत ज़्यादा देखते हैं कि हम जब कोई लीडर चुन लेते हैं कि ये हमारा मसीहा है और यही हमारे मसाइल हल करेगा, तो हम उससे बहुत सारी उम्मीदें बांध लेते हैं। और ना सिर्फ ये कि हम उसके जो पॉजिटिव पहलू हैं, जो उसके अच्छे इक़दामात हैं, ना सिर्फ हम उनको सराहते हैं, बल्कि जो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं जिन पर तनकीद की जानी चाहिए हम वो भी दरगुजर कर देते हैं। तो क्या जो ये रवैया है, क्या ये अंधी तकलीद में शुमार होता है और क्या ये रवैया हमें छोड़ देना चाहिए? अच्छा, इस दो बातें मैं इस हवाले से बयान करूँगा। एक बात ये है कि जो आपने पहली बात जी जो आपने की है कि हमारे यहाँ अंधी तकलीद का जो मामला है, असल जो आपका मोहसिन है ना, मोहसिन वो होता है कि जो आपकी पॉलिसियों पर, आपके तर्ज़ अमल पर तनकीद करे, क्रिटिसाइज़ करे। किसी भी सियासी जमात का हो, किसी भी मजहबी जमात का हो, असल वो कारकुन वो होता है कि जो अपनी जमात पर और सरबराह जमात पर तनकीद करता है, नक़द करता है और बताता है कि भाई कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलती हमसे हुई है। तो एक बात जो सबसे अहम बात है वो ये है, इसलिए जो अंधी तकलीद का रवैया है ये हमें हर सूरत में छोड़ देना चाहिए। आपके जो सवाल का पहला हिस्सा था वो क्या था? माजरत मैं भूल गया। मेरे सवाल का पहला हिस्सा ये था कि जो हमारे यहाँ लोगों का रवैया है कि हम एक मसीहा चुन लेते हैं। हाँ, मसीहा के हवाले से मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये पुरानी तारीख़ का जब हम मुताला करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि एक सिपा सालार है, वो फ़ौज के साथ, अपने लश्कर के साथ आता है, एक मुल्क को फ़तह कर लेता है, या जहाँ पे रहता है वहाँ पर ताकत के ज़रिए से कब्ज़ा कर लेता है। अब जो वक्त और ज़माना है ना, ये हम ये कहते हैं कि ये जमहूरी ज़माना है। तो जमहूरी निज़ाम में हमेशा ये होता है कि मसीहा कोई नहीं होता, पूरी एक जमात होती है और इज्तिमाइयत के साथ एक मुल्क में तब्दीली आती है। सबकी राय शामिल होती है, सबका वोट होता है और सब मिलकर एक तब्दीली की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो मसीहा का तसव्वुर है अब ये पुराना हो चुका है। इसीलिए हमारे यहाँ के एक शख्स होता है जिससे हम उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। 2, 4, 5 साल जब गुजर जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये तो कुछ भी नहीं कर सका। वजह क्या है? वजह ये है कि हम एक शख्स से उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। तो जब तक पूरा समाज, पूरा माशरा तब्दील नहीं होता और फिर ये तब्दीली ऊपर तक नहीं जाती, तो उस वक़्त तक कभी भी माशरे में तब्दीली रूनुमा नहीं होती। हाँ, अमान साहब आज की हदीस मुबारक बयान कीजिए।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ آپ نے فرمایا کہ بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اور پھر اس سے آگے فرمایا کہ ولا تحسسوا ولا تجسسوا، اور نہ کسی کے عیبوں کی ٹوہ لگواؤ اور نہ خود کسی کی ٹوہ میں لگو۔ یعنی سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ بدگمانی نہ کرو، اور یہ جھوٹ ہوتی ہے بدگمانی، یعنی یہ بات یہ جھوٹ ہے، اکذب الحدیث فرمایا، سب سے جھوٹی بات یہی ہے کہ بدگمانی، یعنی جب آپ دیکھیں، جب آپ اپنے کانوں سے سنیں، جب آپ مشاہدہ کریں، ہاں پھر آپ کوئی اس پر بات کر سکتے ہیں، لیکن سنی سنائی باتوں پر کبھی بھی نہیں چلنا چاہیے اور بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ کسی کی یہ ڈیوٹی لگا دینا کہ اس کے عیبوں کو تلاش کرو، اس ٹوہ میں لگ جاؤ، کسی کو مقرر کر دینا، یہ بھی غلط ہے، اور خود کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں اور تلاش میں لگ جانا فرمایا کہ یہ بھی غلط ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث میں رسول اللہ نے 3 بری عادتوں سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔